Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग ने एक बार फिर कपिल मिश्रा जी को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अमेरिकन सेलिब्रिटी जो अब बन चुकी हैं, वो वैसे तो एक ब्लॉगर और व्लॉगर हैं, मिस सिंथिया रिची, वो अब पॉलिटिक्स में भी बहुत सरगर्म हैं और शायद बहुत सारी चीज़ों में सरगर्म हैं। उन्होंने एक बॉम्बशेल वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर वायरल किया कि मुझे पाकिस्तान के सेनेटर जो इस वक्त हैं रहमान मलिक, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तरफ से एक ज़माने में इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सिंथिया रिची ने ये कहा कि रहमान मलिक ने मुझे 2011 में रेप किया। और इसके साथ साथ बिला तकल्लुफ़ में हम बातचीत करेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से, भारत की सेलिब्रिटीज़ और कुछ पॉलिटिशियंस किस तरह इसको देखते हैं और कनाडा और अमेरिका में मुसलसल प्रोटेस्ट होते चले जाने के बाद अब सूरत हाल किस सिचुएशन पर, किस नहज पर पहुंची है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। आइए सबसे पहले मैं बातचीत करता हूं कपिल मिश्रा के हवाले से। फेसबुक के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग ने बग़ैर कपिल मिश्रा का नाम लिए मगर उनकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि किस तरह फेसबुक ने उनकी ट्वीट को डाउन करने के हवाले से और फेसबुक पर जो भी उनकी पोस्टिंग थी उसके हवाले से कैसे एक्शन लिया और वो अपने नौजवानों को, अपनी टीम को इस बारे में इतलात दे रहे थे। ये देखिए, मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि उन्होंने अगरचे नाम नहीं लिया था बीजेपी के इस लीडर का, लेकिन उन्होंने कहा कि एंड दीज हैव बीन केसेस इन इंडिया फॉर एग्जांपल वेयर समवन सेड कोट, हे इफ द पुलिस डोंट टेक केयर ऑफ दिस आवर सपोर्टर्स विल get in there and clear the streets. This is kind of encouraging supporters to go do that in a more direct way, and we took that down, so we have a precedent for that. अब ये सिचुएशन है कि फेसबुक किस तरह दुनिया के पॉलिटिशियंस को, दुनिया की पॉलिटिक्स को किस तरह वो डायरेक्ट करना चाहता है। ये मसला सिर्फ भारत की हद तक ही नहीं है। सदर ट्रम्प भी बहुत इससे अपसेट रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों ट्विटर को धमकी भी दी कि मैं आपको रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करूंगा, और ये मामला फेसबुक भी करता रहता है। और फेसबुक ने जिस तरह कपिल मिश्रा को एक बार फिर जैसे कोट अन कोट कटहरे में खड़ा किया है, और उसी हवाले से मार्क ज़करबर्ग अमेरिका में भी रेगुलेट करना चाहते हैं। अमेरिका में एक बड़ी बहस है इस वक्त, और ख़ास तौर पर जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद ये बहस ज़ोर पकड़ गई है कि सोशल मीडिया के ये जो जाइंट्स हैं, ये दुनिया को किस तरह अपनी टोटलिटेरियन रजीम्स में बदलना चाहते हैं और किस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक तरह सा कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये बहस है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में कहीं हेट क्राइम, कहीं पर इंस्टिगेशन की बातचीत तो नहीं हो रही। ये है इन बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहते हैं कि किसी तरह से इंस्टिगेट ना हो क्राइम सोसाइटी में, लेकिन
یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی کمپلیکس ہے. کپل مشرا نے بھی اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بڑے واضح طریقے سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل کریکٹنیس کے زمانے میں آج کی دنیا میں بات کرنا بہت مشکل ہو گیا. صدر ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. بہرحال یہ بحث کیسے آگے چلے گی یہ تو الگ بات ہے. ایک ویڈیو کلپ ہم دیکھتے ہیں جو کپل مشرا جی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں, خاص طور پر فیس بک کی ایک طرح سے آرٹیکل اور پوسٹنگ آ جانے کے بعد, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلی رائٹس کے پیچھے کوئی اور تھے, میں تو ان کو بچانے کے لیے تھا. اب جنتا کپل مشرا جی کی بات کے حوالے سے کیا کہتی ہے, دیکھیے اور سنیے یہ ایک مختصر ویڈیو کلپ. کپل مشرا جی کا کیا دوشی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں دوشی. انہوں نے تو ہمیں بچایا ہے, انہوں نے تو ہمیں بچایا. اگر وہ نہ آتے تو یہ پری پلاننگ کے ساتھ میں ہم سب کو مار دیتے. ہمارا موجپور آدھا مرا ہوا ہوتا آج یہاں پہ, ہمارا موجپور آج یہاں آدھا مرا ہوا ہوتا اگر کپل مشرا یہاہ نہ آتے. یہ تو پری پلاننگ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ہمیں دونوں طرف سے گھیر چکے تھے, ادھر جعفر آباد سے, ادھر کبیر نگر سے, ادھر جعفر آباد سے, ادھر کبیر نگر سے ہمیں گھیر چکے. مارک زکربرگ کی اس ایک طرح سے بریفنگ کے بعد اور پھر جو آرٹیکلز دنیا بھر میں چھپے اور آف کورس کپل مشرا کا نام سامنے آیا, تو اس میں امریکن مسلم کونسل کیسے پیچھے رہ سکتی ہے. انہوں نے فوری طور پر ایک ٹویٹ داغا. اب دیکھتے ہیں وہ اپنی ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارک زکربرگ کوٹڈ بی جے پی لیڈر کپل مشرا's threat to outline clear social media incitement. Mishra had threatened vigilante action against anti-CA protesters before the daily program. یہ ہے صورتحال کہ اب اس سارے معاملے میں سبھی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں, چاہے کوئی گروپ ہو, کوئی آرگنائزیشن ہو, اور وہ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہو, دنیا پر کہیں پر بھی اس کی اوریجن ہو. دنیا بھر کے پولیٹیشنز, پالیسی میکرز اور کمیونٹی آرگنائزیشنز اور ادارے اس طرح کسی بھی معاملے میں چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ سوشل میڈیا کے اس جنگل میں کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے. لیکن جن جن کی جس طرح کی سوچ ہوتی ہے ان کو تو دوسرے کی سوچ اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو غلط فوری طور پر لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ کنفیوژن بھی ہے اور کلیئر پوائنٹ آف ویو بھی ہے ہر جگہ پر, اور لوگ اس کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے پھر سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر جائیے, آپ ایک ہی طرح کی 4-5 ٹویٹس یا 4-5 پوسٹنگ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ دیکھیں گے تو پھر اس کا جو اپنا ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی اسی طرح کی چیزیں پھر دکھاتا چلا جاتا ہے. اور جو دوسری سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی چیزیں سوشل میڈیا سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا نتارا کر رہا ہے, بلکہ سوشل میڈیا ایک حوالے سے لوگوں کو اور کنفیوز کر رہا ہے. مگر انفارمیشن کا ایک جنگل ہے, انگزائٹی ہے ہر طرف. اسی سچویشن میں امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت ایک پولیس افسر کی بہت ہی غلط اور ریسسٹ پالیسی یا اس کی سوچ کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد جو طوفان دنیا میں عمدہ ہے کووڈ-19 کے اس زمانے میں, اب کسی کو ہوش نہیں, سب پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل رہے ہیں. پروٹیسٹ تو چلیے ایک اپنی جگہ پر, پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وائلنس ہو رہا ہے, لوٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لگتا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے جو دنیا میں بندشیں پڑی ہوئی تھی, خاص طور پر ہمارے امریکہ, کینیڈا, ویسٹرن ورلڈ میں, وہ لوگوں کو ایک طرح سے جائز ایکسکیوز بھی مل گیا, اور جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں ان کو ناجائز ایکسکیوز بھی مل گیا. وہ پروٹیسٹ کے لیے باہر آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کووڈ کے زمانے میں, ابھی وہ زمانہ ختم نہیں ہوا, ابھی پتہ نہیں کب کووڈ کا زمانہ ختم ہونا, یہ ایک الگ بحث ہے. مگر جب کووڈ کا وقت
ہم مئی کے زمانے میں دیکھتے ہیں، مئی کے مہینے میں اگر امریکہ میں یا کینیڈا میں کوئی پروٹیسٹ ہوتے تھے کووڈ کے خلاف اور وہ ریسٹرکشنز ہٹانے کے لیے وہ پروٹیسٹ ہوتے تھے، تو پھر ہمارے پریمیئر ڈگ فورڈ بھی فوری میدان میں آ جاتے تھے اور اس کو ریڈیکیولس پروٹیسٹ کہتے تھے، اور امریکہ کے جو پولیٹیشینز ہیں زیادہ تر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے وہ بھی میدان میں آ جاتے تھے ڈیموکریٹس کے، اور وہ بھی کہتے تھے یہ بہت ریڈیکیولس ایکٹیویٹی ہے۔ اب وہی جو پولیٹیشینز ہیں، چاہے ڈگ فورڈ ہوں، چاہے یہ امریکن ڈیموکریٹس ہوں، خیر کینیڈا میں تو اب کنزرویٹو بھی لبرل ہی کے پولیٹیشینز بن چکے ہیں، اسی کی سائڈ کے بن چکے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ انٹرسٹنگ بحث ہے۔ لیکن جب یہ لوٹنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈیموکریٹس یا کینیڈا میں لبرل یا سوشل ڈیموکریٹ یا ایون کنزرویٹو بھی وہ پھر نہیں بولتے، ایک آدھ کنزرویٹو ڈیرک سلون کے علاوہ جس میں ہمت ہے، باقی کوئی بھی نہیں بول رہا، جیسے سب کو سام سونگ گیا ہے۔ یعنی جو شرائط دوسرے پروٹیسٹرز پر تھیں جو کووڈ-19 کی پابندیوں کو نرم دیکھنا چاہتے تھے، اب وہی شرائط ان پر نہیں لگ سکتی۔ یہ ایک ایسا ایک جنگل کا قانون دنیا میں بن چکا ہے کہ جو قانون ایک طرف کا ہے وہ قانون ایک ہی طرف کا رہے گا، وہ قانون دوسری طرف لاگو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسی بلیک لائیوز میٹر جس کی میں بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ واقعی ہی ایک فیکٹ ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن جب سارہ علی خان اپنے انسٹاگرام پہ لکھتی ہیں کہ آل لائیوز میٹر، آپ سکرین پہ دیکھیں گے سارہ علی خان کا کہ وہ کہتی ہیں کہ آل لائیوز میٹر، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے کاٹا ہوا ہے بلیک لائف کو، تو آف کورس یہ ایک بہت بڑا طوفان اٹھنا تھا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں یا کینیڈا میں یا یورپ میں جو انسیڈنٹس بلیک کمیونٹیز کے خلاف جو سسٹمک ریسزم اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آل لائیوز میٹر تو پھر سارے ہیومن رائٹس کے گروپ، سارے سول لبرٹیز کے گروپ اور سارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ ایک دم سے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو یہ آپ نگیٹ کر رہے ہیں بلیک لائیوز کی جو میٹر کرنے کی امپورٹنس ہے۔ آپ یہ آل لائیوز میٹر جب کہتے ہیں تو آپ کو کوئی یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت میں ایک اور چل رہا ہے ہیش ٹیگ کہ مسلم لائیوز میٹر، یہ ہیش ٹیگ امریکہ میں بھی چل رہا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں بولے گا کہ یہ کیوں چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سو کہ بلیک لائیوز میٹر، مسلم لائیوز میٹر ٹو، وہ پھر اسلامو فوبیا ہو جائے گا۔ اگر بلیک لائیو میٹرز کے ساتھ کوئی آل لائیو میٹر کر دیتا ہے بات تو وہ پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی۔ بلیک لائیوز میٹر یہ ایک امپورٹنٹ سلوگن ہے اور اس کی اہمیت مجھے سمجھ آتی ہے، دنیا کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ریلیٹ کرتا ہے، جیسے مسلم لائیوز میٹر والے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ یہ سب کہتے ہیں ہاں یہ بھی وکٹمز ہیں، یہ بھی وکٹمز ہیں، مگر ہندو پنڈت جو کشمیر سے نکالے گئے ان کے بارے میں اگر آپ ہیش ٹیگ انہی دنوں چلا کے دکھائیں وہ ریسسٹ ہو جائیں گے اور وہ رائٹ ونگرز ہو جائیں گے، یا ہندو فوبیا جو بڑھ رہا ہے اس کی اگر بات کریں گے تو وہ ریسسٹ ہو جائیں گے اور وہ رائٹ ونگرز ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی ریشنالٹی چل رہی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ میں داد دیتا ہوں صدر ٹرمپ کو، وہ اس طرح کی ریشنالٹی کو جو میڈیا میں بھی ہے، پولیٹیشنز میں بھی ہے، وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں آن اینڈ آف، اور پھر صدر ٹرمپ پر جو مصیبتوں کے طوفان ایک طرح سے امڑ آتے ہیں، جو ان پر تنقید ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، خیر یہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے۔ سارہ علی خان نے جب یہ بات کی تو بہت ساری ناراضگی آپ کو ان کے انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر اور ہر جگہ پہ نظر آئے گی، لیکن عمر عبداللہ صاحب جب یہ اپنی ٹویٹ میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھیں گے عمر عبداللہ کی یہ ٹویٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سو مچ ریسپیکٹ فار آل دا سیلیبریٹیز ٹویٹنگ بلیک لائیوز میٹر، اٹ ٹیکس کریج ٹو برنگ یور cowardice to the fore when you tweet for American lives but cannot tweet for Indian lives۔ تو اس ٹویٹ میں عمر عبداللہ وہی بات ڈکے چھپے لفظوں میں، بلکہ ڈکے چھپے تو کیا واضح طور پر کرتے ہیں، صرف نام نہیں لیتے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ دی تھی، آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلیک لائیوز میٹر کی کسی نے حقیقت سمجھنی ہے تو مجھ سے پوچھے کہ کشمیر میں
کس طرح کی لائف ہوتی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. وہ تو انہوں نے ٹویٹ دی. اس ٹویٹ میں جو آپ نے ابھی دیکھی اور میں نے پڑھ کر سنائی, اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے بلیک لائیوز میٹر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین سیلیبریٹیز ہیں وہ انڈینز جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں, یعنی اب یہاں پہ جو انڈینز ہیں ان کی مراد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ کشمیری مسلمز کی ہوگی, یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے مسلمز لیونگ ان انڈیا والوں کی ہوگی. اب یہاں پہ پنڈتوں کی بات نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو وہ پھر ریسسٹ بات ہوگی. اگر کوئی بھی پنڈت اس بات کی ہمت کرے گا تو پوری دنیا, صرف بھارت کا ہی لیفٹ کا میڈیا نہیں, شاید امریکہ کا بھی, کینیڈا کا بھی, اب یہاں پر تو لیفٹ کا ہی میڈیا رہ گیا ہے, وہ سارے کا سارا آ جائے گا. اور یہ جو لیفٹ کا میڈیا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک زیادہ تر ارریشنل میڈیا ہے, ارریشنلٹی پھیلا رہا ہے. بہرحال اب یہی ہے, اب مارکیٹ میں یہی اویلیبل ہے, یہی اب فیشن ہے, یہی فیشن چلے گا اور یہی مارکیٹ چلے گی. بہرحال ایک اور بم شیل نیوز جو آج ایک ویڈیو کلپ سے, سنتھیا رچی کا وہ ویڈیو کلپ جو انہوں نے بنا کر اور بہت ہی بنا سنوار کر اپنے ٹویٹر کے ذریعے جاری کیا, اور میں اس پر تبصرہ تو بعد میں کروں گا, پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے. I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already. مس سنتھیا رچی اب پاکستان میں کافی جانی جاتی ہیں, امریکن شہریت رکھتی ہیں لیکن زیادہ تر اب پاکستان میں ہی رہتی ہیں, اور وہاں پر ایک بلاگر کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں. اب وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رائٹر اور ساری اس طرح کی جو فینسی باتیں ہیں یا جو ٹائٹل ہیں وہ لکھتی ہیں. بہت دنوں سے ان کی لڑائی ٹویٹر پہ چل رہی تھی پیپلز پارٹی والوں سے, بلکہ کئی ہفتوں سے وہ ان کے خلاف ٹویٹس دے رہی تھی اور ان کے خلاف مسلسل باتیں کر رہی تھی. پھر جب یہ ایک بام شیل ویڈیو کلپ انہوں نے ڈالا, اور اس میں انہوں نے, آپ نے غور کیا ہوگا, انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے ریپ کیا تھا سینیٹر رحمان ملک نے, جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, یعنی 2011 میں. اور اس میں انہوں نے 2 نام بھی لیے, مخدوم شہاب الدین کا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا. یوسف رضا گیلانی اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور مخدوم شہاب الدین منسٹر تھے, اور یہ بڑے ویل نون نام ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس میں ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے رحمان ملک کو, جو انہوں نے ان کو ریپ کیا 2011 میں. آج سے قریب 9-10 سال پہلے کی وہ بات اب بتاتی ہیں. اور لیکن اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں جس کانٹیکس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی ٹویٹر پہ, پیپلز پارٹی والوں کو یہ بہت ہی برا بلا کہہ رہی تھی, ان کے کچھ لیڈرز کی یہ پکچرز کچھ کال گرلز کے ساتھ لگا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں اور یہ غلط لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. مس سنتھیا رچی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اب رہنے کے باوجود اردو لکھنا اور پڑھنا جان گئی ہیں. اردو شاید بول سکتی ہوں تھوڑی بہت, مجھے اس کا اندازہ نہیں, لیکن وہ جس طرح اردو ٹویٹس, خاص طور پر وہ جو پی ٹی آئی کے جیالے ہیں اور پاکستان آرمی کے جو بہت بڑے سپورٹر ہیں, ان کے اردو ٹویٹس بھی وہ ری ٹویٹس کر رہی ہوتی ہیں. تو آف کورس وہ اس طرح کی اردو ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اردو جاننے والے بھی پڑھ نہ سکیں, اس میں کافی نستعلیق اردو بھی ہوتی ہے اور کچھ میں بڑی بازاری قسم کی اردو ہوتی ہے. لیکن جب وہ ری ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھ رہی ہیں ان کو. ہو سکتا ہو اب انہوں نے وہ اتنی بڑی سیلیبریٹیز وہاں پر ہوں کہ انہوں نے سیکٹری ویکٹری بھی رکھ لی ہوں, لیکن اس کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے, چونکہ بہرحال وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ تو ان کا ہے, اور بڑی ریگولرلی وہ ان اردو ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور بہرحال ان کا یہ جو ویڈیو آیا ہے, یہ ایلیگیشن جو آئے ہیں, یہ تو اب پاکستان کی سرکار جانے کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, لیکن مجھے اس پہ تھوڑی سی حیرت یوں بھی ہوئی
چونکہ بہت سارے ایسے میرے بھی ملنے والے ہیں جو تب کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں باقاعدہ حکومت کا بہت مرکزی حصہ ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، اور بڑے وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور خواتین ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی اس وقت سنتھیا ریچی کو کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، نہ ان کا کبھی تذکرہ ہوا تھا، اس زمانے میں تو یہ وہاں پر ان بھی نہیں تھی، تو ان کو بہت حیرت ہے کہ یہ آفٹر آل کیا ایجنڈا ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور حیرت ہے کہ رحمان ملک صاحب، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، وہ اگر کسی بھی پارٹی میں جائیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی رہیں گے، اور انٹیریئر منسٹر جو رہا ہو پاکستان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی آدمی ہے، انٹیریئر منسٹری کے تحت ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے پوری کی پوری۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ادارے کے تحت انٹیریئر منسٹری آتی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، اور آج ایسا ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر رحمان ملک صاحب چلتے ہوں، یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ رحمان ملک صاحب تو ہمیں بھی پچھلے مہینوں ہم نے ٹیگ ٹی وی پر ان کے 2 ایک شو کیے تھے، تو انہوں نے تو بھارت کی جس طرح مخالفت کی تھی اور پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح حمایت کی تھی، تو مطلب مجھے کوئی اچنبھا نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریبی ساتھی ہیں۔ تو صرف میں یہ سوچ رہا ہوں اور اس حیرت میں مبتلا ہوں کہ آفٹر آل کیا رحمان ملک صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یا ایجنڈا کیا ہے؟ اس ویڈیو کا آنا کیا ہے بتاتا ہے، اور یہ جو کئی ہفتوں سے مس سنتھیا ریچی پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پر ایک طرح سے وہ تو پروپیگنڈا کہتے ہیں، پروپیگنڈا کر رہی ہیں ان کے ورڈز میں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بام شیل ویڈیو ہے، بہرحال انہوں نے 2 اور ویڈیو بھی دیے، 2 اور ٹویٹس بھی دیے، معافی چاہتا ہوں، اور ان ٹویٹس میں انہوں نے بات کی، ایک میں انہوں نے بات کی کہ بھائی میں نے یہ بام شیل جو ویڈیو ہے وہ تو اب جاری کر دیا ہے، انکشاف کر دیا ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا اب بھونچال آئے گا، وہ الگ ہے۔ اب وہ ایک اور ٹویٹ میں کہتی ہے کہ لیو می الون، وہ بھی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیر از مچ مور بٹ ناؤ آئی نیڈ اے فیو ڈیز ٹو ریسٹ اینڈ بی الون ود مائی فیانسے، آئی ایم ٹائرڈ، آئی آسک دا PPP لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری ٹو ٹیل ہز پیپل ٹو لیو مائی فیملی الون، آئی ول بی ریڈی ٹو میٹ اینی اینڈ آل انویسٹیگیٹرز ایز از ریکوائرڈ بائی لا ایز ارلی ایز نیکسٹ ویک۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ویکنڈ پہ ذرا آرام کرنے دیں، اگلے ہفتے اگر کوئی انویسٹیگیٹرز آتے ہیں لاء کے تحت مجھ سے ملنا چاہتے ہیں پھر میں بات کروں گی۔ اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی دیا، وہ ٹویٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ تب کیوں نہیں بتایا تھا، اب کیوں بتا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یس I did tell someone at the US Embassy in 2011, but due to fluid situation and complex relations between US and Pakistan, response was less than adequate. I have been engaged to a wonderful man who I met in Pakistan. He encouraged me to speak out so we can move on as a couple. پھر انہوں نے نیچے اپنی ہی ٹویٹ کو جب ری ٹویٹ کیا تو اس میں وہ جو کیا تھا وہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ occurred at 1 AM house in Main Enclave 2011 around the اسامہ بن لادن، میں معافی چاہتا ہوں، OBL، اب اتنا پرانا واقعہ مجھے اوباما پڑھنے میں لگ رہا ہے۔ Around the Osama bin Laden incident, I thought it a meeting about my visa, but I was given flowers, a drugged drink. I kept quiet. Who in PPP government would help me against PPP government, whatever. Recently they attacked family. I have had it ready to face any ایکیوزر۔ تو یہ کہانی کچھ سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میں نے اس وقت US ایمبیسی کو بھی بتایا تھا، چونکہ US سٹیزن ہے تو US ایمبیسی کو ان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتی ہے US ایمبیسی نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، چونکہ وہ اتنے فلوئڈ اور اتنے کمپلیکس ریلیشن شپ پاکستان اور
امریکہ کے اس زمانے میں تھے کہ وہ انہوں نے بھی میری پرواہ نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹویٹ ایک اور انویٹیشن بھی دے رہی ہے یو ایس حکام کو بھی, یو ایس اتھارٹیز کو بھی. اب اس میں سوچنا تو ہوگا کہ آفٹر آل انہوں نے کیوں توجہ نہیں دی تھی. ان کی شہری ہیں, ان کی سٹیزن ہیں, پاکستان میں رہ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, ان کا کیا رول ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. اس بحث کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن یو ایس اتھارٹیز کو بھی اب جمپ ان کرنا چاہیے. پاکستانی حکام تو جمپ ان کریں گے ہی کریں گے, لیکن یہ بات طے ہے کہ رحمان ملک صاحب جیسے بھی ہیں, جو بھی ہیں, وہ بھی بہت لمبے ہاتھ رکھتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے یہ مکاؤ میں شاید ختم ہو جائے گا, یا اس کے پیچھے کیا کوئی ہے. تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے, اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے. اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو بلوچ خاص طور پر کمیونٹی ہے, اور جو بلوچ پاکستان میں بلوچ ڈس اپیرنس کے حوالے سے, بلوچ کلنگز کے حوالے سے بولتے ہیں, وہ تو بیچارے بہت ہی پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور ایک خاتون ملک ناز بلوچ کو پچھلے دنوں وہاں کی جو فائرنگ سکواڈ ہے انہوں نے مار دیا. جو خبریں آئیں وہ خبریں پاکستان کے میڈیا پہ نہیں آ سکتی, دنیا کے میڈیا پہ آئیں, اور اس کی جو 4 سالہ بچی ہے وہ شدید زخمی ہوئی. اسی طرح پاکستان میں پچھلے دنوں ہندو گرلز کے اوپر تلے واقعات ہوئے, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چلا آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا. لیکن بلوچ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے یا پاکستانی قوم کے اپنے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں. اگر ان کو غیر مسلموں کی پرواہ نہیں ہے تو ان بیچاروں کا تو پرواہ کر لیں. ویسے تو ان کو تو غیر مسلموں کی بھی پرواہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ انسان تو سب برابر ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے وہاں پہ. اس سلسلہ میں اے این آئی کے شکریہ کے ساتھ, اور ٹیگ ٹی وی بھی اے این آئی کا یہ کانٹینٹ اپنے ٹیلی ویژن پر ہر روز چلاتا ہے, ایک مختصر سی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. Protests have erupted across Balochistan to demand justice for 4-year-old girl who was allegedly shot along with her mother by Pakistan army-backed criminals known as death squads. Protests have erupted across Balochistan to demand justice for 4-year-old Bramsh, who was allegedly shot along with her mother in Turbat city by Pakistan army-backed criminals known as death squads. The incident happened in the wee hours on May 31 when criminals barged into the house of Malik Naz in Dannuk area and started firing. Naz was shot dead and her 4-year-old daughter Bramsh got seriously injured. After hearing the gunshots, nearby residents captured one of the criminals identified as Altaf Mazar, who revealed the link with death squads outsourced by the army for killing and abducting Baloch people. So this is Balochistan's Baloch Lives Matter protest, which demands justice for Bramsh. And this is not the first or the last incident, because we know the mentality of Pakistan, Pakistan's army, Pakistan's military intelligence, Pakistani's ISI. Activists have long expressed concern over sharp rise in enforced disappearances and killings of political activists and civilians by Pakistani security agencies along with terror groups. They blame thousands in the region have been internally displaced because of armed conflicts and army operations over the years. اس مختصر سی رپورٹ میں ایک امپورٹنٹ بات میں نے نوٹ کی, آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہو. حکیم بلوچ جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, انہوں نے کہا بلوچ لائیوز میٹر. تو یہ اب گونج جو ہے کہ سرٹن ریس لائیوز میٹر امریکہ میں اب نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے. کوئی اس کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کر رہا ہے, کوئی ریالٹی کو دکھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے, کوئی وکٹم ہوڈ کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی اسلاموفوبیا کا کارڈ کھیل رہا ہے. لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں. بلیک لائیوز میٹر بہت امپورٹنٹ سلوگن ہے, یہ بات ہونی چاہیے. بلوچ لائیوز میٹر ہونی چاہیے, ایون مسلم لائیوز میٹر ہونی چاہیے, ہندو لائیوز میٹر ہونی چاہیے.
اب میں یہاں پہ اگر یہ کہہ بیٹھا غلطی سے کہ آل لائفز میٹر تو پھر وہ میرے اوپر ریسس کا اٹیک ہو جائے گا. لیکن چلیے میں آل لائفز میٹر کا یہ سلوگن چھوڑتا ہوں. جہاں جہاں پہ جو لائف ڈینجر میں ہے وہ میٹر کرتی ہے, وہ بات ہونی چاہیے. اسی لیے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کل ہی اوٹوا میں ایک پروٹیسٹ میں شرکت کی, اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے نیز کو انہوں نے زمین کے ساتھ لگایا. یہ ایک سمبل بنا ہوا ہے جب سے جارج فلائیڈ کو بہیمانہ طور سے, ظالمانہ طور سے ایک پولیس افسر نے اپنی نیز کو بری طرح پریس کر کے ہلاک کیا تھا. ایک مختصر سی وہ جو پروٹیسٹ ہوا اوٹوا میں, اس میں پرائم منسٹر ٹروڈو نے جس طرح شرکت کی, ایک مختصر سی جھلک دیکھیے. It's being weaponized against us. Don't believe us. Ask the Canadian women. As Trevor Noah noted, blatantly knew how to use the power of her whiteness to threaten the life of a man with blackness. This woman whose name I refuse to pronounce is a product of Canada. Canada, home of diversity and multiculturalism. But see, diversity without inclusion is like policy without implementation. آپ نے دیکھا کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی اپنے گھٹنوں پر ایک بڑا سا بینر لے کر بیٹھے ہوئے تھے, بلیک لائیوز میٹر. امریکہ میں گزشتہ 10 روز سے بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور پروٹیسٹ کا حق بالکل جائز ہونے چاہیے, مگر بدقسمتی سے ان پروٹیسٹ کی آڑ میں جو وہاں پر آتش زدگی ہوئی, جو لوٹ مار ہوئی, جو مارا ماری ہوئی, اور اب تک کنفرم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ان پروٹیسٹ کے ساتھ جو وائلنس ہو رہا تھا اس وائلنس کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں, اور کتنے زخمی ہیں. ان کی بھی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں, میں نے بھی اپنے گزشتہ کچھ شوز میں دکھائیں. آج میں بات کروں گا ایک نیا اینگل جو کل سے ان پروٹیسٹ کے حوالے سے چل رہا ہے. ہلری کلنٹن کے ایک قریبی ساتھی نے کہا کہ ڈیفنڈ دا پولیس. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سکرین پر ان کا ٹویٹ جو تھا, ڈیفنڈ دا پولیس, ڈیوڈ فرام کی طرف سے, اور پھر یہ ہیش ٹیگ بن گیا, اور پھر یہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا. بہت اس پہ بات ہوئی. اس پہ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں کی پولیس جو ہے وہ اپسیٹ بھی ہوئی. نیو یارک کے پولیس کمشنر نے بھی دکھ سے کہا کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. پولیس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم اس کی معافی بھی مانگتے ہیں, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈیفنڈ دا پولیس. آپ پولیس کو کم کرنا چاہتے ہیں امریکہ جیسے کمپلیکس معاشروں میں, تو پھر آپ کس طرح سیکیورٹی چاہیں گے؟ تو اس کے جواب میں اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں, پروٹیسٹرز کے کچھ گروہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکیورٹی لے آئیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کم پولیس ہوگی تو مسائل کم ہوں گے. بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے جو میں سمجھتا ہوں پلیٹو سے اگر آپ جمہوریت کا جو سفر ہے 2100 سال پہلے سے شروع کریں تو آج تک اگر آپ لائیں تو وہ بحث پھر اسکوائر ون پہ آ گئی ہے کہ ہم مابسٹر سے چلا لیں گے, یا اپنے طور پر ہم اتنے سویلائزڈ ہو جائیں گے, انسان چل جائے گا معاشرہ. بہرحال یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ تو خیر اچھی بات ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ کووڈ-19 کے خلاف پابندیاں اٹھانے کے بارے میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے تو تمام پولیٹیشنز نے ان کو کنڈیم کیا تھا, چونکہ کووڈ-19 میں تو کینیڈا میں لاء کے تحت 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے حوالے سے بہرحال کوئی بات نہیں کر, وہ کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت نیسیسری ہے. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ کووڈ نہ پھیلے اس سارے عمل میں, لیکن ایک میری خواہش ضرور ہے کہ قانون کو ایک رکھیں. اگر ان پروٹیسٹ کے لیے یہ جائز ہے قانون, تو ان پروٹیسٹ کے لیے جو پھر ڈگ فورڈ یا پرائم منسٹر ٹروڈو
یا ریپبلکنس کے جو وہاں پہ گورنرز ہیں اور جو ان کے لوگ ہیں وہ پھر نہ بولا کریں کہ یہ ریڈیکیولس پروٹیسٹ ہیں، 10 12 15 لوگ باہر آ گئے اور کووڈ-19 کے خلاف جو پابندیاں ان کو نرم کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر یہ بات نہ کریں. یہ ہپوکریسی خدا کے لیے نہ لے کر آئیں. قانون ایک رکھیں تمام پروٹیسٹ کے لیے، سب کے لیے. پروٹیسٹ کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے پھر اس کے مطابق چلیں. یہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے، اس پہ میں نے پیچھے بھی کئی شوز میں بات کی، مزید اس پہ بات کروں گا آئندہ آنے والے شوز میں. آج صرف اتنا میں کہوں گا کہ ڈی فنڈ پولیس کی بات کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کے ایک کانسٹیبل کے ہلاک ہونے کی اطلاع بھی آئی امریکہ میں، ابھی تک کنفرم صورتحال نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ وہ جو اناکسس باہر نکلے ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ پھیلانے والے انارکیت والے لوگ ہیں، وہ پھر اس طرح کے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. غریبوں کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں اور دکانوں پہ آگ لگائی جا رہی ہے، پولیس کی گاڑیوں پہ آگ لگائی جا رہی ہے. تو اس کے رد عمل کے طور پر پھر پولیس بھی ریئیکشنری ہوتی ہے اور پھر کسی طرف سے بھی اچھی بات نہیں ہو پاتی. ایک ایسا ہی مختصر ویڈیو کلپ میں بفلو سے، جو ہمارے پاس ہی شہر ہے، وہاں سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اور یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ایک بیچارہ سفید فام پروٹیسٹر 70 سالہ شخص وہ ہے اور اس کو پھر غصے سے پولیس گراتی ہے. ویڈیو کلپ دیکھیے. Back up. Get off the steps. Let's go. Get back. Get back. Better get an ambulance for him. We have a یہ اصل میں اب ایسی لاقانونیت کی فضا بنتی چلی جا رہی ہے. اب وہ بیچارے جو بزرگ انسان 75 سالہ جن کی عمر بتائی جاتی ہے، جو گر گئے، انہوں نے پولیس کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی، ایک پولیس افسر نے غصے سے ان کو پنچ کیا، وہ گر گئے. بتایا جاتا ہے ان کی حالت اب سٹیبل ہے. آپ سوچئے اگر یہ سفید فام وائٹ امریکن نہ ہوتا، کوئی کلرڈ امریکن ہوتا، تو کتنا طوفان آنا تھا. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. امریکہ میں پچھلے سال جو پولیس نے شوٹنگ کر کے لوگ مارے، پوری دنیا میں یہ بدقسمتی سے واقعات ہوتے ہیں، ان میں زیادہ وائٹ لوگ مرے تھے. میں کلرڈ آدمی ہوں، میں یہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ زندگیاں سب کی عزیز ہیں، سب کی پیاری ہیں، تو ان کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی کلرڈ شخص مارا جاتا ہے بہت بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو، وہ کیوں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ریسزم کو آپ اسی طرح ہی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی پہ اگر اٹیک ہوگا تو اس کو زیادہ بنائیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، یہ ہونی چاہیے بات. لیکن اگر مائنورٹی پر اٹیک ہونے کی بات آپ 100% کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 200% کریں، تو جو دوسرا بھی مر رہا ہے اس کی تو 50% بات کر لینا. لیکن جن ملکوں میں اب جو جیسے کشمیر کی بات میں نے کی تھی، وہاں پہ تو ہندو جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے، ان بیچاروں کی تو 200% کیا 100% بات نہیں ہوئی. تو یہ جو ناانصافی ہے رویوں میں، یہ پھر ایکشن سے ریاکشن بلڈ کرتی ہے اور پھر ریاکشن سے فردر ریاکشن بلڈ کرتی ہے. آج کے میرے تھاٹس بلا تکلف میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے.